अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस। इससे पहले हमने पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात थे उनका थोड़ा सा तज़किरा किया था, और आज हम इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशंस की बात करेंगे। पहले की तरह आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपका जब फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जब आप एक किसी मुल्क की या एक रियासत की बात करते हैं, तो एक्चुअली आप पूरे उस खित्ते की बात कर रहे होते हैं। आप पूरे एक ख़ानदान की बात कर रहे होते हैं। जिस तरह ख़ानदान में आपके यहाँ एक आदमी के साथ अगर ताल्लुकात कशीदा हो जाएं, तो पूरे ख़ानदान के अंदर ग्रुपिंग बन जाती है। बिल्कुल आप देखें कि दुनिया के अंदर भी जब फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जब दो मुल्कों के दरमियान दोस्ती हो, तो बहुत सारे मुल्कों के दरमियान दोस्तियां पैदा हो जाती हैं। और सम टाइम बाज़ दो या तीन मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट्स हों, तो उनको देखते हुए बाकी दुनिया के ममालिक भी एग्रीमेंट्स करते हैं और वो ख़तरात महसूस करते हैं। और मुख्तलिफ़ हालात में, मुख्तलिफ़ वाक़यात में जो दूसरे मुल्कों का रेस्पॉन्स होता है वो मुख्तलिफ़ होता है। ये फ़ॉरेन पॉलिसी जो है, ये आप देखें कि इसके जो एग्रीमेंट्स होते हैं या जो इसकी बातें होती हैं, ये आपको बदलते मौसमों की तरह नज़र आएंगी। ऐसा नहीं है कि आज एक मुल्क ने किसी एक मुल्क के साथ दोस्ती का मुआहदा किया तो अगले 200 साल तक रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये मुख्तलिफ़ ममालिक अपने अपने जो उनके कौमी तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए ये फ्रेंडशिप रखते हैं। यही वजह है कि जो आपको बार बार बताता हूँ कि आपने जो जुमला याद रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कोई मुल्क किसी मुल्क का हमेशा का दोस्त और कोई मुल्क किसी मुल्क का हमेशा का दुश्मन नहीं होता। हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, और आप अपने पास कलम और कागज़ रखा कीजिए। और जब आप ये लेक्चर की तरफ आएँ, तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाया करें कि आपके पास कितनी किताबें पड़ी हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे को ग्रुप के अंदर, वो मैं भी देख रहा होता हूँ, किताबें शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी आप शेयर करते हैं जो आप पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ लें तो आप उनको समझ नहीं सकते। वो चूँकि बहुत मुश्किल इंग्लिश में होती हैं और मुश्किल उर्दू में होती हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को जो अ, एक टॉपिक है उसके ऊपर आपकी स्किल हो जाए, और आपको जो चीज़ें समझनी है वो बेहतर तौर पर समझ आ सकें। हम देखते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, और पाकिस्तान का वजूद में आना एक्चुअली क्या था? बरतानवी हिंद की तकसीम थी, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया के नतीजे में, हिंदुस्तान की तकसीम के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान का जो क़याम था, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अनटायरिंग एफर्ट्स का नतीजा था, अनथक कोशिशों का नतीजा था। आप जानते हैं कि मुसलमानों ने अपनी आज़ादी के लिए कई सियासी, मुआशी और मजहबी मसाइल का सामना किया। पाकिस्तान के क़याम को हिंदुओं ने कभी भी दिल से कबूल नहीं किया। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तिलाफ़ात सामने आए। और पाक भारत ताल्लुकात की अगर हम तारीख़ देखते हैं, तो तनाज़ात की जो है ना वो झड़पों से भरी पड़ी है। अब जो मेन इशू है दोनों ममालिक के दरमियान, मसला कश्मीर, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो है, या मसला कश्मीर पर दोनों ममालिक के दरमियान अक्टूबर 1947 में एक जंग शुरू हुई, जिससे आप कहते हैं इंडो पाकिस्तान वार या पाकिस्तान भारत जंग शुरू हुई। और ये कश्मीर की वजह से शुरू हुई, कश्मीर का एक इशू था। ये आप देखें कि पाकिस्तान वजूद में आते अगस्त में, और सितंबर और अक्टूबर 2 माह के बाद ही पाकिस्तान को एक जंग लड़ना पड़ती है, और जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं होता, जान जोखों का काम होता है। ये वो वक्त था कि
پاکستان کے جو قبائلی تھے، ٹرائبل ایریاز کے لوگ تھے اور کچھ مجاہدین تھے، انہوں نے کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو کشمیر کے مہاراجا نے ہندوستان سے مدد مانگی اور مئی 1948 میں پاکستان آرمی کو جنگ میں شامل ہو کر اس سال کے آخر تک سرحدوں پر لڑنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہو گئے، کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ انڈیا پہلے سے پلان کر کے بیٹھا تھا اور کشمیر جو تھا وہ انڈیا کو دیے جانے کی جو سازش تھی وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تھی۔ اب ہم تھوڑا سا پس منظر میں چلتے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا آخری وائسرائے تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کا اور ہندوستان کا دونوں ملکوں کا گورنر جنرل بنے۔ انڈیا نے تو اس کو اپنا گورنر جنرل بنا لیا، لیکن قائد اعظم نے کہا نہیں، ہم آزادی کے بعد بھی ایک انگریز کو اپنا گورنر جنرل بنائیں تو ہماری آزادی مشکوک ہوگی، ہم نہیں کریں گے۔ تو پاکستان نے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ بتا دیا کہ یو ول ناٹ بی گورنر جنرل آف پاکستان، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ انڈیا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور پاکستان کا نقصان کرے، تو وہ شروع سے ہی ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی جس سے آپ پاکستان موومنٹ کی کتاب میں پڑھ چکے ہوں گے یا آگے چل کے پڑھ لیں گے جب آپ پاکستان موومنٹ کی بک پڑھیں گے اور پارٹیشن کا آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے پتہ چلے گا۔ بہرحال ہم بات کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی، تو 1948 میں پاکستان کی جو آرمی تھی اس کو باقاعدہ جنگ میں حصہ لینا پڑا کیونکہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی، اور یہ جنگ کے جواب میں جو پاکستانی فوج، کشمیری مجاہدین اور قبائلیوں نے یہ کشمیر کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ پاکستانی فوج جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور پاکستان آرمی کی ہیلپ کرنے میں کشمیر کے مجاہدین اور جو قبائلی تھے ان لوگوں نے ساتھ دیا اور کشمیر کا 1/3 حصہ ہم نے آزاد کرا لیا، جسے اب ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جنگ بند بھی کرنا ہوتی ہے، ساری عمر کی جنگیں نہیں ہوتی۔ آخر کار یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ جی جنگ بند کی جائے اور ہم کشمیر میں رائے شماری کرائیں گے، الیکشن کروائیں گے، ریفرینڈم کروائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ تو پاکستان کو ظاہر ہے کہ جنگ بند کرنا پڑی۔ جب ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ ووٹنگ ہوگی تو جنگ بند ہو گئی۔ آخر کار جنگ بند ہو گئی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور آج تک اقوام متحدہ نے کشمیر میں وہ رائے شماری نہیں کرائی جس کا وعدہ 1948 میں کیا گیا تھا۔ اچھا، ایک طرف تو جنگ، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مذاکرات تھے وہ بھی جاری رہے، شانہ بشانہ چلتے رہے۔ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ یہاں پہ آپ کو فارن پالیسی نظر آئے گی جب ہم انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ دونوں ریاستوں کے درمیان 1950 میں ایک معاہدہ ہوا، وہ معاہدہ لیاقت نہرو معاہدہ کہلاتا ہے۔ 1950 میں پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے مطابق یہ کہا گیا کہ جو دونوں اطراف کے پناہ گزین ہیں، یعنی انڈیا کے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، انہیں اپنی جائیدادوں کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ واپس جانے کی اجازت تھی۔ یعنی انڈیا سے جو لوگ ہجرت کر کے مسلمان پاکستان آ چکے تھے، ان کو اجازت تھی کہ دوبارہ ہندوستان جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی جائیدادیں بیچ کر پھر دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ اسی طرح
پاکستان سے جو ہندو چھوڑ کے چلے گئے انڈیا وہ دوبارہ پاکستان آ سکتے ہیں اور اپنی جائیدادیں جو ہے وہ بیچ باچ سکتے ہیں. تو یہ ایک معاہدہ ہوا. لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان جو معاہدہ ہوا انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جن جن لوگوں کی خواتین اغوا ہوئی ہیں اور جن کی دولت لوٹی گئی ہے وہ بھی واپس لینے کی اجازت ہوگی. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تو بہت ساری خواتین بھی اغوا ہوئیں. اس کے اوپر بہت ساری کتابیں ہیں, وہ الگ سے آرٹیکل آپ مجھے بتائیے گا, میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا اور وہ آپ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب پاکستان بنا تو اس میں کیا کیا ایشوز تھے. بہرحال اس معاہدے کے ذریعے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی تسلیم کر لیا گیا تھا. تو یہ تو دیکھیں ایک طرف تو کشمیر کی جنگ ہوئی, ٹھیک ہے, دوسری طرف لیاقت نہرو معاہدہ بھی ہوا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, پیرالل چلیں گی. یہ فارن پالیسی میں یاد رکھیے گا جب ہم انڈیا اور پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کریں گے. پاکستان کے لیے ایک اور تشویشناک معاملہ یہ تھا کہ دریاؤں کا جو پانی تھا اس کی تقسیم کا مسئلہ تھا. انڈیا نے پاکستان کا جو دریائی پانی تھا وہ بند کر دیا. ہمارے سارے دریا انڈیا کے راستے آتے تھے, کشمیر کے راستے آتے تھے, وہ انڈیا نے بند کر دیا پانی. اور یہ آج بھی کسی حد تک ہوتا ہے. جب پانی کم پڑتا ہے تو انڈیا ہمارا پانی بند کر لیتا ہے اور ہمارے یہاں قحط پڑ جاتا ہے. جب انڈیا میں سیلاب آتا ہے, بارش ہوتی ہے, وہ اپنا سارا پانی پاکستان کی جانب چھوڑ دیتا ہے, پاکستان میں سیلاب آ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے جاری ہے. بہرحال جو فارن پالیسی کی بات ہے, تشویشناک مسئلہ تھا کہ دریاؤں کی پانی کا جو مسئلہ ہے اسے کس طرح تقسیم کیا جائے. ورلڈ بینک نے اس میں تعاون کیا, عالمی بینک نے رہنمائی کی اور انڈس واٹر ٹریٹی جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں, انڈس کہتے ہیں سندھ کو اور واٹر کہتے ہیں پانی کو اور طاس بھی کہتے ہیں. سندھ طاس کا مطلب ہے سندھ کا پانی اور معاہدہ کہتے ہیں ٹریٹی کو یا ایگریمنٹ کو. تو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوا, یہ سندھ طاس معاہدہ ہوا, اس کے ذریعے یہ کسی حد تک مسئلہ حل کر لیا گیا اور یہ بات طے کر دی گئی کہ کچھ پانی انڈیا لے گا اور کچھ پانی پاکستان جو ہے وہ لے گا. تو یہ 3 دریا انڈیا کے حصے میں آئے پانی کے اور 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے. ان دریاؤں میں دریا سندھ, جہلم اور چناب, اس کا پانی پاکستان کو دیا جانے لگا. اچھا, تو یہ جو معاہدہ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی ایک منصفانہ تقسیم میں سہولت ثابت ہوا, یعنی کہ جی ایک مسئلہ حل ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا جو بھارتی وزیر اعظم تھا, ستمبر 1960 میں ایوب خان کے ساتھ دستخط کرنے کے لیے کراچی آئے, یعنی کہ کراچی میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور ایوب خان پاکستان کے صدر تھے اور انڈیا کے وزیر اعظم یہاں آئے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب یہ معاہدہ ہوا اور اگلے چند سالوں بعد 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا. 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا. اور وجہ کیا تھی؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جب تعلقات کی بات ہو رہی تھی تو چین اور بھارت کی جنگ ہوئی 1962 میں. اکتوبر 1962 میں چین اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی تو بھارت غصے میں تھا کہ چین سے ہم ہار گئے لیکن اس کا بدلہ ہم پاکستان سے لیں گے. انڈیا غصے میں تھا کہ ہم چین سے ہار گئے لیکن اس کا بدلہ پاکستان سے لیں گے. پاکستان اس کیفیت میں تھا
کہ چین نے انڈیا کو سبق سکھایا ہے، ہم بھی انڈیا کو سبق سکھائیں گے۔ تو جس طرح دو ملکوں کے درمیان دوستیاں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دو ملکوں کے درمیان دشمنیاں بھی بنتی ہیں۔ اور یہ کس طرح بنتی ہیں؟ یہ بنتی ہیں جس طرح دو لوگوں کے درمیان دوستیاں بنتی ہیں باہمی مفاہمت پر، باہمی رضامندی سے، اور دو لوگوں کے درمیان جب دشمنیاں بنتی ہیں تو وہ بھی خیالات کا کنفلکٹ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ جب کرتے ہیں لوگ تو ان کی دوستیاں بنتی ہیں، جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں بنتی ہیں۔ یہی کچھ تھا کہ چین اور پاکستان کے درمیان شروع سے ہی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، جبکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان شروع سے ہی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا۔ اس وقت پاکستان کے صدر ایوب خان تھے، انہوں نے قوم سے ایمان افروز خطاب کیا اور ملک کے دفاع کے لیے جنگ کا اعلان کیا۔ ملک کی دفاع کے لیے ایوب خان نے جنگ کا اعلان کیا، اور ان کی جو تقریر تھی وہ بڑی ایک ایمان افروز ان کا خطاب تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات کہ وہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے، ٹھیک ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی تقریر جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو اس کا حصہ جو ہے ایک سنا دوں، اگر مجھے یہ مل جاتا ہے تو ایوب خان نے بڑا ایک ایمان افروز، سنیے آپ ذرا۔ اس وقت مغربی پاکستان میں دن کے 2 اور مشرقی پاکستان میں 3 بجے ہیں۔ چند لمحے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، صدر محترم، میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ یہ پیش قدمی ان جارحانہ اقدامات کی ایک کڑی ہے جو پچھلے 5 مہینوں سے بھارتی سامراج مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا آغاز مئی کے مہینے سے ہوا جب انہوں نے جنگ بندی لائن کو توڑا اور کارگل کے علاقے میں 3 چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت پر ہندوستانیوں نے عارضی طور پر ان چوکیوں کو خالی کر دیا تھا، لیکن اگست کے مہینے میں ہندوستانیوں نے ان پر دوبارہ قبضہ جما لیا۔ ہندوستانیوں نے اپنی جارحانہ سرگرمی کو جاری رکھا اور بڑھتے بڑھتے ٹٹوال کے علاقے میں بھی ہماری چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور پوری قوت اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ اوڑی اور پنچ کے علاقے کی طرف بڑھ گئے۔ ہندوستانیوں نے مال جنگ بندی لائن توڑنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پاکستانی علاقے میں عوام کے گاؤں پر گولہ باری کی۔ اس قدر اشتعال انگیزی کے باوجود ہم نے جس ضبط و تحمل سے کام لیا اسے ہندوستانیوں نے غلط سمجھا۔ ہندوستانی حملے کو روکنے کے لیے آزاد کشمیر کی افواج کو بنبر کے علاقے کی طرف مجبوراً بڑھنا پڑا۔ ہندوستان نے اپنے ہوائی بیڑے کو بھی اس جنگ میں بے دریغ دھکیل دیا اور اس طرح حالات کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا۔ اس وقت تک تمام دنیا پر ظاہر ہو گیا تھا کہ کشمیر میں ہندوستانی جارحیت کا اصل مقصد پاکستان پر حملہ کرنا ہے۔ آج انہوں نے اس کا آخری ثبوت بھی دے دیا ہے اور اپنے ان ناپاک ارادوں کا برم کھول دیا ہے جو شروع ہی سے پاکستان کے خلاف ان کے دلوں میں پرورش پا رہے تھے۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں۔
اور مسلمانوں کی علادہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پچھلے 18 برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے چین کا ہوا محض اس لیے کھڑا کیا کہ وہ مغربی ممالک سے زیادہ افواج فوجی امداد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے بعض دوستوں کو بھارتی حکمرانوں کی ذہنیت کا علم نہ تھا اور ان کی اس دھوکے میں آ گئے کہ شاید ہندوستان پوری طرح مسلح ہو جانے کے بعد چین سے جنگ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ہم شروع ہی سے یہ جان گئے تھے کہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔ وقت نے اسے سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ اب جبکہ ہندوستانی حکمرانوں نے اپنی روایتی منافقت اور بزدلی سے کام لیتے ہوئے باقاعدہ اعلان جنگ کے لیے بغیر اپنی فوجوں کو پاکستان کی مقدس سرزمین پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم ان کے حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ ہندوستانی حکمرانوں کے ناپاک سامراجی منصوبوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقف ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی عزم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہماری فوجیں دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ حملہ آور کے مقابلے کی اس جد و جہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی ہمدردی اور حمایت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے 7ویں باب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافعت کے حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ خطاب سنا پاکستان کے اس وقت کے صدر محمد ایوب خان کا، جنہوں نے پوری صورتحال بتائی، اور آپ کو اب میرے خیال میں زیادہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ جو صدر پاکستان نے خطاب کیا تھا قوم سے، انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو جگایا، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو جنگ تھی یہ کوئی تقریباً 17 دن تک جاری رہی۔ 6 ستمبر کو ہونے والی جو جنگ تھی جس کا آغاز ہوا، یہ 23 ستمبر 1965 کو ختم ہوئی۔ اس جنگ کے دوران پاکستان کے بہادر لوگوں نے بڑی ہمت سے کام کیا اور انڈیا سے تھوڑا سا علاقہ چھین بھی لیا تھا۔ یعنی انڈیا آیا تھا پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اپنی قوت قائم کرنے، لیکن پاکستان کی عوام نے فوج کا بڑا بھرپور ساتھ دیا اور فوج نے جو ہے یہ جنگ جیتی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہم غریب ملک اتنے لمبے عرصے تک جنگ نہیں کر سکتے تھے، اس جنگ کے لیے بڑا خرچہ ہوتا ہے، تو بعد میں ہم نے یہ جنگ بند کی، لیکن تھوڑا سا علاقہ ہم نے انڈیا سے چھین لیا تھا۔ رن آف کچھ کا علاقہ تھا، یہ سندھ اور انڈیا کا
ایک بارڈر کا علاقہ تھا. لیکن یہ جنگ جیتنے کے دوران ایک اور بڑی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان کے لٹریچر میں جنگی ترانوں کا بھی بڑا ایک وہ ہوا، جو ہے نا گیت جو تھے یہ کہتے ہیں کہ ہتھیار بن گئے نا اس وقت. اور قدیم زمانے سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ رزمیہ شاعری ہوتی تھی عرب کے اندر بھی. جب جنگ لگتی تھی تو خواتین جاتی تھیں اور وہ گیت گا کر اپنے مردوں کو ہمت دلاتی تھیں، جوش دلاتی تھیں. تو یہاں پہ یہ جو کام تھا، چند لوگ تھے گلوکار جن میں عنایت حسین بھٹی تھے، اور یہ جو تھیں مس نور جہاں یا میڈم نور جہاں تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے. تو یہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے بڑے گیت بھی گائے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک دو گیت بھی یہاں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت جو ہمارے نیشنل سانگس تھے 1965 کی جنگ میں یہ ایک طرح کے جنگی ترانے بن گئے. تو یہ کلچر بھی آیا. تو پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں لیکچر کی جانب. تھوڑا سا میں آپ کو یہ چیزیں سکھانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے ساتھ سہارا لے رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ ایک منٹ میں آپ کو ذرا یہ اس کو آگے کر لوں کلپ کو. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو فوج تھی وہ بڑی جمع مردی سے لڑی. پاکستان کی جو آرمی کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے بڑا وہ کیا. اور میڈم نور جہاں کے بڑے سانگس مشہور ہوئے، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اور تیرے مکھڑے تے کالا کالا تل وے، او منڈیا سیال کوٹیا. اس طرح کے ان کے یہ گیت. اور پاکستان کی جو آرمی تھی اس نے بڑا ایک بہترین کام کیا. اور یہ ساری چیز بتانے کا مقصد آگے آپ کو جا کے پتہ چلے گا تھوڑا سا کہ میں آپ کو یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل سے یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا ٹائم میں ضائع کر رہا ہوں یا آپ کے ایم بی ضائع ہو رہے ہیں نیٹ کے، بلکہ میں آپ کو ایک بہترین طریقے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں بچوں. اچھا، 23 ستمبر کو یہ جنگ ختم ہوئی. تو جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی ایگریمنٹس باقی تھے نا کہ جنگ کے دوران کیا ہوا، اس کا کیا ازالہ کرنا ہے، کیا مسائل ہیں. تو 10 جنوری کو پاکستان کے صدر ایوب خان جو تھے انہوں نے دستخط کیے ایک معاہدے پر، اور انڈیا کی جانب سے لال بہادر شاستری صاحب تھے. یہ دونوں لوگ تاشقند گئے، اور تاشقند میں جا کے سوویت یونین کا یہ شہر تھا، آج کل ازبکستان کا جو کیپٹل ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ دونوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور بھارت کی دونوں ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ 5 ستمبر کی پوزیشن پر واپس جائیں گی، یعنی کہ جنگ سے پہلے والی حالت پر اپنی فوجوں کو برقرار رکھیں گے. آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نے جنگ کے دوران ہندوستان سے جو علاقے چھین لیے تھے وہ پاکستان انڈیا کو واپس کرے گا. کلیئر ہے یہاں تک؟
اگر آپ کو کوئی ایشو ہو سمجھ میں تو آپ کومنٹس میں مجھے بتا دیا کیجئے کہ اس ویڈیو کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے. ظاہر آپ لوگوں کے لیے بچوں میں بنا رہا ہوں. اچھا یہاں تک تو ایک بات. اب اس فارن پالیسی تھی، جنگ تھی، اس جنگ کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات ہوئے؟ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے. انڈیا اور پاکستان کی جنگ چل رہی تھی. یونائٹڈ نیشن میں بھٹو نے کہا خطاب کرتے ہوئے کہ پاکستان 100 سال تک انڈیا کے ساتھ جنگ کرے گا. بڑے جذباتی انداز میں کہا. اور دوسری جانب پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگ بند کر دی. نہ صرف جنگ بند کی بلکہ چھینے ہوئے علاقے بھی واپس کر دیے. بھٹو صاحب پاکستان آئے، فوراً حکومت سے ریزائن کر دیا. ایوب خان سے اختلافات کر دیے کہ آپ نے یہ علاقے کیوں واپس کیے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اس نے نوکری چھوڑ دی اور اپنا بزنس کرنے کی طرف آئے. آسان الفاظ میں بھٹو صاحب نے ملازمت چھوڑ دی. ظاہر وزیر خارجہ تھا، ملازم تھا، اپنا بزنس کیا، مطلب اپنی پارٹی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی. وہ پہلے اسلام آباد آئے، وہاں سے لاہور گئے. لاہور میں ریلوے اسٹیشن پہ اترے وہ، اور وہاں انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں اپنی بھرپور خطاب کیا اور کہا جی کہ پاکستان کی فوج نے جو علاقے انڈیا سے چھینے تھے، پاکستان کی فوج نے جو جنگ میدان میں جیتی تھی، ایوب خان مذاکرات کی میز پر ہار کے آ گیا. اور وہاں وہ آنسو بہا کے روئے. اور بھٹو صاحب کا جو رومال تھا وہ کیا ہوا، آنسوؤں سے تر ہو گیا. اور بعد میں شاید وہ 20,000 روپے کا یا کتنے کا نیلام بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو بھٹو کا رومال بھی اتنا قیمتی تھا. تو یہ پاکستان میں انہوں نے پھر پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی. یہ چند لوگ تھے جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی. اور پھر اگلے الیکشن جب ہوئے تو 1970 کے الیکشن میں بھٹو جو تھے اس قابل ہو گئے کہ بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تھے. تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، پینفل ایک یہ سچویشن ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدیں جڑی ہوئی ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن سرحدی طور پر جڑے ہونے کے باوجود سفارتی سطح پر بہت دور رہے. دیکھو نا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ فزیکلی وہ ساتھ ہیں، روحانی طور پر دور ہیں. احمد فراز کے ایک شعر یاد آ گیا. آپ کو میں شعر سناتا ہوں، تھوڑا سا آپ فریش بھی ہو جائیں گے اور انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کو سمجھ بھی جائیں گے. شعر اس طرح سے ہے کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا نہ تھا. فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا نہ تھا. سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا نہ تھا. سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو. وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو. میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا. یہ تو فراز کہتا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے لیے کہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. ہم دیکھو کتنا بھی جدا ہونا چاہیں، ہمارے موسم ایک جیسے ہیں، ہمارا کلچر ایک جیسا ہے، ہمارے پانی ایک جیسے ہیں، ہماری فضائیں ہوائیں ایک جیسی ہیں، ہمارے لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہیں. لیکن اس کے باوجود سفارتی سطح پر ہم بہت دور ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی دہائی میں جیسے ہی 70s کا آغاز ہوا مشرقی پاکستان میں، جو اب بنگلہ دیش ہے اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، اندرونی حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے. اس کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے اور ایک بار پھر پاکستان پر حملہ کر دیا.
देखिए सफारती ताल्लुकात थोड़े से चलते और फिर अटैक्स हो जाते। वो परवीन शाकिर ने कहा था ना कि कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाब की तरह। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे ही हैं कि हम कभी भी अच्छे पड़ोसी नहीं बन सके। अच्छे, अब देखें ना कि दोस्त बदले जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट याद कीजिएगा, फॉरेन पॉलिसी के हर पेपर के हर क्वेश्चन में आपको काम आएगी। दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट नॉट द नेबर्स। ठीक है, दोस्त आपको अच्छा नहीं लगता आप बदल लेते हैं, लेकिन जब आपका पड़ोसी अच्छा ना हो तो आप या अपना घर बेच के जाएंगे या फिर उससे लड़ेंगे या फिर उसको मजबूर करें कि वो अपना घर बेचे, और ना आप बेचेंगे ना वो बेचेगा। तो अच्छा पड़ोसी होना, तो हम हमारे बदनसीबी हमारी है कि हमें पड़ोसी अच्छे न मिले। पड़ोसी हमारे कौन है? अफगानिस्तान, इस्लामी मुल्क, और पाकिस्तान बनने के साथ ही उसने पाकिस्तान की मुखालफत कर दी यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप बनने में। इंडिया हमारा करीबी पड़ोसी नहीं। एक ज़माने में इंडिया और पाकिस्तान एक थे और इंडिया डिवाइड हुआ पाकिस्तान बना, और फिर पाकिस्तान डिवाइड हुआ बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश भी हमारा अच्छा पड़ोसी साबित न हुआ। तो ये हमारे मसाइल हैं। तो बहरहाल भारत ने फ़ायदा उठाया पाकिस्तान के हालात की ख़राबी से, पाकिस्तान पे हमला किया। अब जो हदफ था मगरबी पाकिस्तान की बजाय मशरक़ी पाकिस्तान था। ये इंडिया की आप हिकमत अमली देखें, हर मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करता है ना, अपने वो जो है मकासद हासिल करता है ना। वो जो हम कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि हर मुल्क जो है वो अपने अपनी मुल्क के मफाद की बात करता है, दूसरों के मफाद की बात नहीं करता। पहले इंडिया ने लाहौर पे हमला किया, सियालकोट पे हमला किया, तो ये लोग पाकिस्तान के साथ थे और उन्हें इंडिया को सबक सिखा दिया। लेकिन अब की बार इंडिया ने देखा कि बंगालीज आर नॉट हैप्पी विद पंजाब एंड पाकिस्तान। और आपको मैंने बताया था कि जब भुट्टो ने पार्लियामेंट में कहा कि अगर इंडिया ने हमला किया बंगाल पर, अगर इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर यानी बंगाल वाले हिस्से पर, तो चीन हमारी मदद को आएगा। तो सबसे पहले बंगालियों ने कहा कि वाई चीन, वाई नॉट पंजाब एंड वाई नॉट पाकिस्तान, कि क्या पाकिस्तान की फौज ने चूड़ियां पहन रखी हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो चीन हमारी मदद को क्यों आएगा, पंजाब हमारी मदद को क्यों नहीं आएगा? तो उन लोगों को और उस जुमले से अजियत मिली। तो बहरहाल हालात ऐसे थे कि बंगाली जो थे वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे, और इंडिया को मौका मिला, उसने हमला किया। मगरबी पाकिस्तान की बजाय मशरकी पाकिस्तान था। 1971 की जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान में नहीं, मौजूदा बांग्लादेश के इलाके में जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, और पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ जाके जंग लड़ी इंडिया के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान वो जंग बैडली हार गया। बहुत सारी रीजंस हैं इसकी, वो आगे किसी सब्जेक्ट में अलग से आपको पढ़ाऊंगा कि वाई पाकिस्तान लूज द वॉर। इस ऊपर एक किताब, एक दो किताबें हैं। मैंने ढाका डूबते देखा, सिद्दीक साले की लिखी हुई किताब है, कहीं मौका मिला तो गूगल से डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पाकिस्तान क्यों टूटा, डॉक्टर सफदर महमूद की किताब है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो बहरहाल 1971 की जंग में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश वजूद में आया, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान टूट गया। लेकिन इंडिया का मसला, पाकिस्तान की दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई। ये ऐसी दुश्मनी है जो
ख़त्म नहीं हुई। अब आप सोचेंगे कि अब क्या हुआ, तो चलें आगे चलते हैं। अगर आप थक गए हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पे ब्रेक दे दीजिए और चाय पी लीजिए और फिर दोबारा आप जो है वीडियो को सुन लीजिएगा आगे, ठीक है। बड़ी इसको अच्छी तरह आपने समझना है, इस पॉइंट्स को, फॉरेन पॉलिसी के आपके, ताकि दोनों पेपर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं अच्छी तरह से। अगले साल जुलाई में 71 में पाकिस्तान जो था वो उसके टुकड़े हुए, और 72 में जुलाई के महीने में पाकिस्तान के जो सदर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो मोहतरमा इंदिरा गांधी से मिलने हिंदुस्तान गए। इंदिरा गांधी उस वक्त हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म थी, खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो वज़ीर आज़म थी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उससे मिलने हिंदुस्तान चले गए। वहाँ दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म ने दस्तखत किए, और वो जो मुआहदा था शिमला मुआहदा कहलाता था, चूँकि ये एक जगह थी शिमला के मकाम पर ये इन्होंने मुआहदा किया, तो ये भी शिमला मुआहदा था और इन्होंने दस्तखत किए। इस मुआहदे के मुताबिक भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान को 90,000 कैदी वापस करेगा जिन्हें जंग के नतीजा में कैद कर दिया गया था। मुआहदा क्या हुआ था कि भारत ने 90,000 पाकिस्तानियों को रिहा करके पाकिस्तान को देने का ऐलान किया, जिन्हें जंग के नतीजे में कैद कर दिया गया था। समझ आई आपको? लेकिन समझने की बात अभी आई नहीं। समझने की बात यह है, ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तानी कैद तो बांग्लादेश में हुए थे। कहाँ कैद हुए थे? बांग्लादेश में। 71 की जंग लड़ी ना, बांग्लादेश के अंदर वो कैद हो गए जो बंगाल में थे। तो ये पाकिस्तानी जो थे कैद तो बांग्लादेश में हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकी रिहाई का मुआहदा भारत से किया था, बांग्लादेश से नहीं किया। है ना सोचने की बात। अब इसकी दो वजूहात हैं। आपको सवाल कभी ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान ने अपने जंग के कैदी छुड़ाने के लिए इंडिया से मुआहदा क्यों किया, भारत से क्यों किया और बांग्लादेश से क्यों नहीं किया? तो वही इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशन आ जाएंगे बीच में, और सवाल को तो किसी भी तरह से जो है ना, वो जो आपका एक्सपर्ट है वो बना सकता है ना टेढ़ा मेढ़ा करके, तो मुश्किल भी आ सकता है। तो ये पाकिस्तानी कैद तो बांग्लादेश में हुए थे, अक्सरियत इनमें फौजियों की थी, कुछ सिविलियन मुलाजमीन भी थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकी रिहाई का मुआहदा इंडिया से किया, और वजह यह थी कि इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के जंग लड़ी, और जब जंग हुई बंगाल में, एक्चुअली बंगालियों और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान काफ़ी अरसे से जंग चल रही थी, और बंगालियों ने मदद मांगी थी इंडिया से, और इंडिया मदद करने बंगाल आया बंगालियों की। और जब पाकिस्तान ने जंग लड़ी तो एक्चुअली वो जंग इंडिया के ख़िलाफ़ और बंगालियों के ख़िलाफ़, दोनों के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि जो बांग्लादेश उस वक्त जो नहीं बना था उसको मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता था। वहाँ के जो लोग थे वो फ़ौजियों को भी मार रहे थे, और पाकिस्तान के जो पंजाबी थे उनको भी चुन चुन के मार रहे थे। तो वहाँ पे जो लोग थे, जब ये जंग ख़त्म हुई तो पाकिस्तान ने इंडिया की फ़ौज के सामने हथियार डाले थे ना, क्योंकि बांग्लादेश की तो फ़ौज नहीं थी ना, वो तो पाकिस्तानी थे, लेकिन एंटी पाकिस्तान बन गए थे। तो पाकिस्तान ने इंडिया का जो उस वक्त का आर्मी चीफ था, कमांडर इन चीफ था जनरल अरोड़ा, उसको हथियार दिए, और पाकिस्तान की कमांडर इन चीफ थे उस वक्त के जनरल याहिया खान। लेकिन वहाँ पे जो तैनात थे अफसर वो थे जो उस वक्त के आर्मी के जनरल थे अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी। उन्होंने वहाँ जंगी
अपना जो था पिस्तौल इंडिया के हवाले किया और वहाँ साइन किए, और पाकिस्तान के जितने भी फौजी थे उनको इंडिया के कैद में दे दिया, क्योंकि हमारे पास जंग लड़ने के लिए वसाइल नहीं थे। ये भी एक अलग वजह है कि क्यों वसाइल नहीं थे, ये एक बड़ी लंबी कहानी, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सट जाएंगे, ये अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। तो बहरहाल मुआहदे में ये फैसला भी किया गया कि दोनों रियासतें इंडिया और पाकिस्तान अपने मसाइल दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करेंगी और बाहमी इख्तलाफात को ख़त्म किया जाएगा। वैसे ही है ना कि कोई बंदा आपको पहले डंडे से मारे, आपकी हड्डियां तोड़े, फिर आपको पट्टियां लगाए। तो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ठीक है, बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया, पाकिस्तान के 90,000 फौजियों को और सिविलियन मुलाजमीन को कैद कर लिया, और फिर कहा कि हम ये कैदी आपको वापस देंगे, आपके ऊपर एहसान करेंगे, और आप और हम आइंदा जंग नहीं लड़ेंगे, अमन से रहेंगे। ठीक है, ये इंडिया की हिकमत अमली थी। तो दो वजूहात थी। पहली वजह कि पाकिस्तान ने ये जंग इंडिया के साथ भी लड़ी थी, इसलिए पाकिस्तान ने इंडिया से कैदी मांगे, और दूसरी बात कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम नहीं किया था। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम ही नहीं किया, तो पाकिस्तान कैसे उनसे मुज़ाकरात करता और कैसे उनसे कैदी लेता? तो इंडिया को एज ए थर्ड पार्टी पाकिस्तान इन्वॉल्व किया और उनसे कैदी छुड़वाए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1974 में आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया था। जब दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान में थे, एक बांग्लादेश नहीं था। तो भुट्टो को कहा तमाम आलम इस्लाम ने कि सारे मुसलमान इकट्ठे हैं यहाँ पे, एक हमारा बांग्लादेश पड़ोसी भाई नहीं है, उसको भी बुलवा लो। तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि आप पहले हमें आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम करें, तब हम आएंगे यहाँ पे, हम ग़ुलाम मुल्क की हैसियत से कैसे आ सकते हैं? तो तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ नहीं सकते। बहरहाल फिर हम देखते हैं कि 1982 में एक नया मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन का तनाज़ा था। ये देखें ना, मसले ही मसले इंडिया और पाकिस्तान के साथ। वो एक शेर याद आया शायर का जो कहता है कि हम ये सर खुद ही कलम करके तुझे दे देते, हम ये सर खुद ही कलम करके तुझे दे देते, मसले हल तेरे अगर मेरे सर से होते। तो पाकिस्तान मसले हल कराने की जानिब गामज़न, और 1982 में नया मसला क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन का तनाज़ा था। ये बहुत बड़ी कशीदगी थी जो मिस्टर भुट्टो और मिसेस इंदिरा गांधी के दौर हुकूमत में परवान चढ़ी। एक तरफ से भुट्टो ने इंडिया से अपने फ़ौजी लिए और सिविलियन मुलाजमीन आज़ाद करवाए, और दूसरी जानिब उसी इंदिरा गांधी के साथ भुट्टो के इख्तिलाफात हुए। इन दोनों के दरमियान दोनों की हुकूमत थी और दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात कशीदा हुए। अगली दहाई में, 80s की दहाई में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी, ये वाक़या है 31 अक्टूबर 1984 का, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी कत्ल हुई अपने ही मुहाफिज के हाथों। उसको अपने ही सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया। और फिर क्या हुआ? क्या हो सकता है? इसका वही हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं कि भारत ने उसके कत्ल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, और पड़ोसियों के एक बार फिर सूरत हाल नाजुक हो गई। ये दो पड़ोसी हैं, हालात अच्छे नहीं। तो बहरहाल
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی 1982 میں پاکستان میں جو صدر تھے وہ ضیاء الحق تھے. 79 میں شاید بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی. 82 میں پاکستان کے صدر تھے ضیاء الحق تھے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاچین کا تنازع تھا. لیکن یہ تنازع جو تھا اب ابھر کے سامنے آیا تھا. یہ کشیدگی بہت پہلے بھٹو کے دور میں، اندرا گاندھی کے دور حکومت میں پروان چڑھی تھی، لیکن اب یہ سامنے آئی. اور 31 اکتوبر 1984 کو جو تھا قتل ہوا اندرا گاندھی کا، انڈیا کی خاتون وزیر اعظم. بھارت نے اس قتل کا الزام پاکستان پر لگایا اور دونوں پڑوسیوں کے درمیان ایک بار پھر صورتحال نازک ہوئی. اب اس صورتحال کو کنٹرول کرنا تھا. میرا گلا بھی تھوڑا سا جواب دے رہا ہے، بہرحال آپ کے لیے ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں. ایک دفعہ ریکارڈنگ میں کر لیتا ہوں تو پھر آپ خود وہ سنتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، تو کم از کم مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ اسٹوڈنٹس بیچارے پریشان ہوں گے. اچھا، بعد میں جنرل ضیاء الحق نے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اچانک انڈیا کا دورہ کیا. چونکہ حالات خراب تھے نا، تو راجیو گاندھی سے انہوں نے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور اس کو بتایا کہ اندرا گاندھی کے قتل میں پاکستان ملوث نہیں ہے. یعنی اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا راجیو گاندھی انڈیا کا وزیر اعظم بنا تھا. تو ضیاء الحق صاحب اچانک ایک میچ دیکھنے کے لیے پاکستان سے انڈیا آ گئے تاکہ حالات معمول پہ آئیں، اور وہاں راجیو گاندھی سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ پاکستان نے اندرا گاندھی کا کوئی قتل نہیں کروایا، آپ لوگوں کا اندرونی معاملہ، آپ ہمیں شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں. لیکن ظاہر ہے دشمن ہوتا ہے نا، وہ ضیاء الحق کی بات تو نہیں سمجھتا تھا. تو تھوڑی سی تو وہ کشیدگی کچھ حد تک کم ہوئی اور صورتحال معمول کے مطابق نظر آنے لگی. یہ وہ وقت تھا جب انڈیا نے اپنی فوجیں پاکستان کے بارڈر پہ کھڑی کی ہوئی تھیں کہ کسی بھی ٹائم پہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے. پڑوسی اچھے نہ ہوں نا تو ان کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اب ضیاء الحق ہندوستان چھوڑنے والے تھے، ایئرپورٹ پہ آئے انڈیا کو چھوڑ کے کہ اب پاکستان جائیں گے. جب ایئرپورٹ پہ تو راجیو گاندھی ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے، سی آف کرنے آئے. راجیو گاندھی ضیاء الحق کو الوداع کہہ رہے تھے. ضیاء الحق نے آتے ہوئے اسے مخاطب کیا اور تاریخی جملہ بولا، یہ اب یاد کیجیے گا اور لکھیے گا پیپر میں. ضیاء نے کہا، مسٹر راجیو، تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو، کر لو. مسٹر راجیو، تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو، کر لو، لیکن یاد رکھو اس کے بعد دنیا یہ بھول جائے گی کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کون تھے، بلکہ دنیا یہ یاد رکھے گی کہ ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کون تھے. اگلی دہائی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور تنازع لے کے آئی. ان برسوں میں بھارتی فوج کو کشمیر میں مجاہدین کی وجہ سے مشکلات درپیش تھیں. ظاہر ہے کشمیری مجاہدین بھی آزادی کی کوشش کرتے رہے ایک عرصے سے، تو انڈیا کی جو فوج تھی وہ پریشان تھی، اس سے مشکلات تھیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ فوجی جو مجاہدین ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور بھارت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ان کشمیریوں کو روکے اور ان مجاہدین کو روکے. تو انڈیا کو مشکلات درپیش تھیں ان کی فوج کو. دوسری طرف جو کشمیری تھے وہ بھارتی فوج کی بربریت کا سامنا کر رہے تھے، بڑا ایشو تھا. انڈین فوج نے بڑے پیمانے پر کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھا اور حالات مزید خراب ہوتے گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کی تاریخ میں دوستی ہمیں بہت کم نظر آئے گی اور دشمنی ہی نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ شاید لتا منگیشکر کا گانا سن لیجئے گا، وہ کہتی ہے نا، بڑے اچھے اس کے بول تھے، نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں، مگر ہم دونوں کی راہیں جدا ہیں. اب یہی کہا جا سکتا ہے. مئی 1998 میں
پاکستان نے بھارت کے ایٹمی ہتھیاروں کے جواب میں اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کیا۔ انڈیا تو ایٹمی پاور پہلے کا بن چکا تھا، بنا ہوا پاکستان بھی تھا، لیکن پاکستان نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا اور ان کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اب مئی 1998 میں پاکستان نے جو ہے بھارت کے جو جوہری ہتھیاروں کے جواب میں اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کیا۔ 28 مئی کا یہ دن تھا اور یہ تجربہ کامیاب ہوا اور پاکستان نے اس دن کو یوم تکبیر کا نام دیا۔ چاہی کے پہاڑوں کے اندر یہ زیر زمین دھماکے کیے گئے اور وہ دھماکے بڑے کامیاب ہوئے۔ انڈیا اصل میں پاکستان پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور اگر پاکستان یہ ایٹمی دھماکے نہ کرتا تو انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دیتا۔ پاکستان کی فوج پر اور پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر بہت بڑا دباؤ تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے بڑا ایک اچھا کام کیا کہ اس وقت پاکستان بچانے کے لیے دھماکے کیے۔ نواز شریف کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جائیں، کہ دشمنیاں نہ ہوں، دوستیاں ہوں، تجارتی تعلقات ہوں، لیکن انڈیا نے کبھی اس کا اچھا ہمیں وہ نہیں دیا نا، رسپانس نہیں دیا۔ تو اب انڈیا نے جب دیکھا، پاکستان نے جب دیکھا کہ انڈیا ہمیں تباہ کرنے والا ہے، فوجیں بارڈر پہ جمع ہے، کسی بھی ٹائم پہ جنگ لگ سکتی ہے اور پاکستان کا وجود خطرے میں ہے، تو پاکستان نے اپنی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور جو فورن پالیسی تھی اس کے اندر فورن امنڈمنٹ، جو امن کی پالیسی تھی، ایٹمی ہتھیار استعمال نہ کرنے کی اور ان کو تجربے نہ کرنے کی اب تک پالیسی تھی، وہ ساری پالیسی یکمشت چینج ہوئی اور چند منٹوں میں فیصلہ کیا گیا اور انٹرنیشنل دنیا کا بڑا دباؤ تھا کہ دھماکے نہ کیے جائیں، لیکن نواز شریف نے کہا نہیں، اب دھماکے ہم نے کرنے ہیں، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اور انہوں نے مئی 1998 میں دھماکے اپنے کیے۔ یہ ان دنوں شدید سیکیورٹی خطرات کا سامنا تھا اور دنیا نے پاکستان پر پابندیاں بھی لگانے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے اپنے دھماکے کیے اور انڈیا جو تھا وہ ان حملوں سے باز رہا۔ اسے پتا تھا کہ اب اگر ہم نے کچھ کیا تو پاکستان بھی ہمیں واپس نہیں چھوڑے گا۔ اگلے سال 1999 میں کارگل کا تنازع پیدا ہوا اور پاکستان کو کارگل جنگ کے نام سے ایک اور جنگ لڑنا پڑی۔ پاکستان اگرچہ اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، کارگل پر جو ہے وہ قبضہ پاکستان نے کر لیا، لیکن عالمی دباؤ کا نتیجہ پھر ہوا اور اس وقت کے وزیر اعظم نے، نواز شریف نے، جنہوں نے پہلے بڑے ایک دھماکے کیے اور پاکستان کو بچایا، اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پریشر سم ٹائم برداشت نہیں کر سکتا۔ فورن پالیسی کے اصول ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، اگر آپ مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو پھر دنیا آپ کے اوپر حملے بھی کر دیتی ہے۔ تو عالمی دباؤ زیادہ تھا، تو اس وقت کا جو وزیر اعظم تھے یہی نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے پاکستانی فوج کو حکم دیا کہ علاقہ چھوڑ دیں۔ یہ دباؤ امریکہ کی وجہ سے ہوا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ جی آپ ادھر کارگل سے اپنی فوجیں واپس بلائیں۔ امریکہ ہمیشہ انڈیا کا سرپرست رہا ہے۔ اس کا اثر پاکستان کی اندرونی صورتحال پر پڑا۔ پاکستان کی انٹرنل سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اس وقت کے جو جنرل تھے پرویز مشرف، وہ اور وزیر اعظم، ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ آخر کار وزیر اعظم نواز شریف کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ ابھی ہم یہ کس طرح یہ ہوا، نواز شریف کی حکومت گئی، اس کے اوپر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، چونکہ جب فارن پالیسی پڑھتے ہیں بہت چیزیں پھیل جاتی ہیں، ان کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، جب آپ پیپر لکھیں گے تو یہ ساری نالج ہوگی، تو آپ نے اس کو توڑ مروڑ کے ادھر سے ادھر کر کے اسمگلنگ کرنی ہے ساری آپ نے، ٹھیک ہے؟ ڈیٹا اسمگل کرنا ہے آپ نے۔ جو انڈیا اور پاکستان کی ریلیشنز ہیں ان کو آپ چین کے اندر بھی لے کے آئیں گے، جو چین اور امریکہ ریلیشنز ہیں ان کو انڈیا اور پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے۔ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یوں سمجھے نا کہ جب فارن پالیسی کا لیکچر ہوتا ہے نا تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ 5-7 چیزیں آپس میں
گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، باجرہ ہے، ٹھیک ہے، مکئی ہے، یہ ساری چیزیں مکس کر دی جاتی ہیں نا، اور پھر جب آپ نے پیپر کرنا ہوتا ہے نا، پھر آپ نے دانے دانے الگ کرنے ہوتے ہیں ان میں سے، اور وہ کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ الگ پلیٹ آپ کی ہے، اس میں چاول ڈالنے ہیں، اس الگ پلیٹ میں یہ گندم چن کے ڈال دیں، اس الگ پلیٹ میں آپ جو چاول چن کے ڈال دیں، اس میں مکئی ڈال دیں، دانہ دانہ الگ کر کے پھر آپ نے لکھنا ہوتا ہے کمپائل کر کے پیپر میں۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی سن 2000 کا آغاز ہوا، نئی صدی کا آغاز ہوا۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ مئی 2001 میں بھارت کا جو وزیر اعظم تھا اٹل بہاری واجپئی، اس نے جنرل مشرف کو دعوت دی کہ ہندوستان آئیں۔ مئی 2001 میں انڈیا کے وزیر اعظم نے اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کے جنرل مشرف کو دعوت دی کہ ہندوستان آئیں اور مذاکرات کریں۔ صدر پاکستان جنرل مشرف دو طرفہ بنیادوں پر تعلقات برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ وہ بھی چاہتا تھا مشرف بھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، اس لیے انہوں نے دعوت قبول کی اور 14 جولائی 2001 کو ہندوستان چلے گئے۔ 14 جولائی 2001 ہندوستان چلے گئے۔ وہاں جا کے مشرف نے کہا کہ آپ کشمیر کے موضوع پہ بات کریں، بتائیں جی میں آ گیا ہوں، مذاکرات کریں، کشمیر کو آزاد کریں۔ انڈیا نے کہا جی کشمیر کو چھوڑیں جی، بعد میں ہم دوسرے معاملات کریں گے، ابھی آپ تجارت پہ بات کریں، ویلفیئر پہ بات کریں، تعلیم پہ بات کریں، تو کشمیر کو بعد میں دیکھیں گے۔ مشرف نے کہا نہیں، میں آیا ہوں، آپ نے دعوت دی مذاکرات کی، مسئلے حل کرنے تو حل کرو میرے ساتھ۔ انڈیا نے کشمیر کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا اور مشرف نے باقی معاملات پر بات کرنے سے انکار کر دیا، اور مشرف جو ہے بغیر مذاکرات کے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، آپ کشمیر کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے اور آپ ہمیں خالی جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ تو یہ مشرف صاحب کا اپنا ایک ویژن تھا، اور ان کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، اور بڑا اچھا کام کیا میرے حساب سے۔ 9/11 کا واقعہ ہوا، 11 ستمبر کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر بین الاقوامی سیاست مکمل طور پر بدل گئی، انٹرنیشنل پولیٹکس تبدیل ہو گئی۔ پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بن جائے۔ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ امریکہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، مشرف کو کہا ابھی بتائیں۔ مشرف صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور ظاہر ہے مشرف کی جگہ کوئی اور جگہ بندہ ہوتا تو امریکہ کے خلاف کون اسٹے رہ سکتا تھا، کون لڑ سکتا تھا کہ ہم آپ کے خلاف ہیں؟ تو مشرف نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان جو تھا افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دینے پر مجبور ہوا۔ اس طرح ایک طرف پاکستان کو اپنے ہمسایوں سے خطرات تھے، جبکہ دوسری جانب عالمی سطح پر دباؤ کا سامنا رہا۔ 13 دسمبر 2001، آپ تھک تو گئے ہوں گے لیکن اب میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں لیکچر کو بچوں۔ 13 دسمبر 2001 کو ہندوستانی پارلیمنٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور بھارت نے کہا کہ پاکستان ان حملوں میں ملوث ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات تھی کہ بھارت نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری سمجھا۔ مطلب یہ کہ پاکستان پرامن ہے، شور شرابہ نہیں کرتا، سکون سے بیٹھتا ہے، اور انڈیا پاکستان کی کمزوری سمجھ لیتا ہے، امن کی خواہش کو کمزوری سمجھتا ہے۔ پاکستان نے بہرحال بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور بھارت میں ہونے والے حملوں کی مذمت کی۔ بہرحال اگلے چند ماہ میں حالات میں بتدریج تبدیلی آئی، حالات سازگار ہوئے۔ پاکستان جنوری 2004 میں اسلام آباد میں سارک سربراہی کانفرنس کا میزبان بنا۔ یہ سارک ایک ریجنل تنظیم ہے جس کے بارے میں الگ سی ویڈیو موجود ہے۔ سارک کی سربراہی کانفرنس کا جو میزبان تھا وہ پاکستان تھا۔ جنوری 2004 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا آغاز ہوا۔ 2006 میں دونوں ریاستوں کے درمیان بس اور ریلوے سروس شروع ہوئی، اور اس کے بعد کچھ ٹریڈنگ اور کچھ کاروباری سرگرمیاں مختصر مدت کے لیے بحال ہوئیں۔
اور اس طرح اگلے چند برسوں میں بھی حالات نشیب و فراز کا شکار رہے۔ منموہن سنگھ جس کا تعلق چکوال سے تھا، انڈیا کا وزیر اعظم تھا، وہ پاکستان آیا، جنرل مشرف صاحب کے لیے گفٹ لے کے آیا اور یہاں سے چکوال کی دیسی گھی کی ریوڑیاں لے کے گیا۔ افغانستان گیا تھا، وہاں سے پاکستان آیا، پاکستان سے انڈیا۔ اس نے بڑا اچھا بیان دیا، کہتا کہ میرا کتنا اچھا دل کرتا کہ میں افغانستان میں ناشتہ کروں، لنچ پاکستان میں کروں اور ڈنر جا کے انڈیا میں کروں۔ تعلقات تھوڑے سے بہتر ہے دونوں کے درمیان، لیکن پھر بعد میں پھر حالات کشیدہ ہو گئے، اور فروری 2019 کے آخری دنوں میں، ابھی ریسنٹلی بات ہے 4-5 سال پہلے کی آپ کے سامنے کی بات ہے، فروری 2019 کے آخری دنوں میں ہندوستانی فضائیہ نے بالاکوٹ کے علاقے میں پاکستان پر حملہ کیا۔ اگلے چند دنوں میں دوبارہ پھر پاکستانی حدود میں بھارتی طیاروں نے حملے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ حملہ آور طیارے کو پاکستان کی جو ایئر فورس تھی اس نے تباہ کر دیا۔ پہلے تو آئے اور حملہ کر کے چلے گئے، لیکن 2-4 دن بعد جب دوبارہ آئے تو پاکستانی حدود میں جیسی آئے تو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو تباہ کر دیا اور جہاز تباہ ہو گیا، لیکن ایک پائلٹ زندہ بچ گیا۔ اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو چائے پلائی گئی، اور امن اور خیر سگالی کے پیغام کو تقویت پہنچانے کی خاطر اس پائلٹ کو بھارت کے حوالے کیا، اور پاکستان نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ چاہتا تو پاکستان اس کو سزا دے سکتا تھا، لیکن پاکستان نے دنیا کو بتایا، پہلے انڈیا کو بتایا کہ تمہارے جہاز آئے، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ انڈیا نے پاکستان کی کمزوری سمجھی، دوبارہ انڈیا نے اپنے جہاز بھیجے، پاکستان نے انڈیا کے طیارے کو تباہ کر دیا کہ خبردار، ہم جاگ رہے ہیں، ہماری امن کی کمزوری کو، ہماری امن کی خواہش کو تم پاکستان کی کمزوری نہ سمجھنا۔ جہاز کو مار گرایا، انڈیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی زندہ ہیں، اور دوسری جانب اس کا وہ جو بندہ تھا طیارہ، اس چلانے والا اڑانے والا جو ابھی نندن تھا یا کیا نام تھا، اس کو پاکستان نے واپس دے دیا۔ قدرت کی جانب سے بچ گیا تھا، ورنہ جہاز جب تباہ ہو تو بندہ کہاں بچتا ہے، لیکن جب بچ گیا تو پاکستان نے کہا چلیں کوئی بات نہیں۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ چاہتا ہے، اور اسے کوئی سزا نہیں دی۔ بہرحال عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے دو طرفہ تعلقات جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ انڈیا کو کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں تو ہم اچھے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ پنگا کریں گے تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہے، پھر ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہماری فوج نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد پھر نئی حکومت بنی پی ڈی ایم کی، اور اب مسلم لیگ کی حکومت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ابھی بھی سرد مہری کا شکار ہیں، ٹھنڈے تعلقات ہیں، کوئی ان میں وارم اپ نہیں ہے، کوئی ان میں سرگرمی نہیں ہے، کوئی پرجوش سلسلہ نہیں ہے۔ تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ ہی رہے، کہیں مذاکرات ہوئے تو بھی کوئی خاطر خواہ ان میں کامیابی نہ ہوئی، اور جہاں تھوڑے سے تعلقات بہتر ہوئے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی دوستی جو ہے نا وہ کبھی ہمیں راس نہیں آئی۔ اور آپ تمام طالب علموں کا بہت شکریہ ویڈیو کو سننے کا، اور اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہوپ فلی کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں تھارولی یہ چیزیں پڑھاؤں تاکہ پھر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے اتنے نوٹس تیار ہو جائیں کہ آپ کے پاس کوئی کتاب نہ بھی ہو، ویسے بھی آپ لوگوں کو کتابیں پڑھنا آج کل اچھا نہیں لگتا، تو لیکن بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہماری وجہ سے اگر آپ کو کچھ بینیفٹ ملتا ہے تو آپ ضرور لیں۔ اس لیکچر کو دوبارہ سن لیجئے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے گا، اس کے پوائنٹس بنائیے گا، اور پیپر میں خوب اچھی طرح لکھیے گا،
اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کو اچھے نمبر ملیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ 1-2 دن بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ تمام طالب علموں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔